नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको चीफ जस्टिस साहब के रात को अब से कुछ देर पहले जारी किए गए एक हंगामी फैसले, एक हंगामी नोयत के तहरीरी हुक्मनामे, रेड जोन में अब से 20 मिनट पहले की गई एक तबाहकुन और घिनौनी वारदात, इस वारदात की वीडियो में नजर आने वाले 5 मिस्टीरियस करैक्टर्स, 5 इंतहाई पुरस्कार किरदार, इन पांचों पुरस्कार किरदारों के नामों, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले, ऐवान सदर में अब से कुछ देर पहले होने वाली एक इंतहाई गैर मामूली हलचल, सुप्रीम कोर्ट के पिछले दरवाजे से किए गए एक खौफनाक हमले, इस खौफनाक हमले में नजर आने वाले 4 किरदारों, जजिस कॉलोनी में जो कि सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर है, इस कॉलोनी में होने वाली एक नाकाबिले यकीन सरगर्मी, कौमी असम्बली पर ताला लगाने, इस्लामाबाद में फौजी बूटों की आवाज़ों यानी मार्शल लॉ की इतलात, शहबाज शरीफ का एक ऐसा एडवेंचर जिसे ज़बरदस्ती मिस एडवेंचर में बदल दिया गया, चीफ जस्टिस का आज खुद नोटिस अख्तियार ख़त्म करने, मरियम नवाज की एक नई शर्मनाक और तबाहकुन किस्म की वीडियो और एक आला फौजी तैयारे की आज के दिन में उड़ान के बाद इमरान खान साहब के सरप्राइज के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको अब से 20 मिनट पहले सुप्रीम कोर्ट के पिछले दरवाजे पर किए गए हमले के मुतल्लिक आगाह करते हैं। इस हमले का अब एक 47 सेकंड का वीडियो क्लिप वायरल हो गया है। अगर ये 47 सेकंड का वीडियो क्लिप अब से कुछ देर पहले वायरल ना होता तो फिर इस हमले के मुतल्लिक पूरी कौम को कभी भी पता ना चलता। इस क्लिप से ये हमला करने वाले जो 5 किरदार हैं, इन पांचों किरदारों के नाम पहली मर्तबा सामने आ गए हैं। इन पांचों किरदारों के चेहरे पहली मर्तबा सामने आ गए हैं और इस हमले का ये जो 47 सेकंड का वीडियो क्लिप है जो अब से 20 मिनट पहले सामने आया है, ये इस वक्त सोशल मीडिया पर तो वायरल है। सोशल मीडिया पर इसी एक वीडियो क्लिप ने एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने सुप्रीम कोर्ट के पिछले दरवाजे पर अफ्तार के बाद जो एक हमला किया गया है इससे जुड़े क्लिप को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। पाकिस्तान के मरकजी न्यूज़ चैनल ने इस वीडियो क्लिप को नशर नहीं किया, यहाँ तक कि इस वीडियो क्लिप को और इस वीडियो क्लिप से जुड़ी जो खबर है इसको पाकिस्तानी मीडिया ने अपनी वेबसाइट से भी हटा दिया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया किस किस्म की सप्रेशन का शिकार है और किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया को इस वक्त सिसिलियन माफिया ने जंजीरों में जकड़ा हुआ है और अपना ज़ाती गुलाम बनाया हुआ है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले दरवाजे से ये जो हमला हुआ है इसमें किस किस्म के मनाजिर हैं और इस खबर के 2 अहम तरीन नुकात क्या हैं। तो मामला ये है कि अब से 20 मिनट पहले वायरल होने वाला ये क्लिप इस्लामाबाद के रेड जोन से सामने आया, यानी इस्लामाबाद का वो रेड जोन जहां सुप्रीम कोर्ट, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, पार्लियामेंट हाउस, गैर मुल्की सफारत खाने, पीटीवी, रेडियो पाकिस्तान और दफ्तर खारजा जैसी हसास तरीन इमारतें कायम हैं। अब इसी रेड जोन में एक इंतहाई गैर मामूली एक्टिविटी हुई, एक इंतहाई गैर मामूली नोयत की सरगर्मी हुई और अब ये जो वीडियो क्लिप सामने आया है ये सुप्रीम कोर्ट के अकबी हिस्से से एक खौफनाक हमले के मुतल्लिक है। और ये हमला एक ऐसे वक्त में किया गया जब चीफ जस्टिस साहब ने और सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहिबान ने मिलकर यह फैसला दिया कि आइन के तहत इलेक्शन हर सूरत में 90 दिन होना चाहिए, 90 दिन के अंदर होना चाहिए। उसके बाद इन्हीं जज साहिबान को मैनेज करने की कोशिश की गई, इनसे राब्ते किए गए, लेकिन जब इन जज साहिबान ने अपने फैसले को रिवर्स करने से इनकार किया, जब ये कोशिश नाकाम हो गई तो फिर अब से 20 मिनट पहले सुप्रीम कोर्ट के अकबी दरवाजे से और चोर दरवाजे से एक हमला कर दिया गया। इसी वजह से ये आज की एक हसास नोयत की खबर बन गई है। अब ये जो हमला है इसकी जो एक वीडियो सामने आई है इसके 5 किरदारों के नाम आपको बताते हैं, इन पांचों किरदारों के चेहरे भी आपको दिखाते हैं। अब ये हमला एन उस वक्त किया गया जब फौज के कमांडर इन चीफ ने एक ऐसा हंगामी हुक्मनामा जारी कर दिया
جو شہباز شریف کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ شہباز شریف سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آج کے دن میں شہباز شریف کے خلاف فوج کے کمانڈر ان چیف کا اس قسم کا ایک حکم نامہ جاری ہو سکتا ہے۔ شہباز شریف نے اس حکم نامے کے جاری ہونے کے بعد فوج کے کمانڈر ان چیف کے خلاف براہ راست بغاوت کرنے کی کوشش کی۔ براہ راست شہباز شریف نے فوج کے کمانڈر ان چیف کے خلاف بغاوت کا ایڈونچر کرنے کی کوشش کی، لیکن اس ایڈونچر کو مس ایڈونچر میں بدل دیا گیا۔ یعنی شہباز شریف کی یہ جو ایک گھنونی واردات تھی، اس کو فی الحال ناکام بنا دیا گیا۔ اب اس پوری سچویشن میں ایوان صدر میں انتہائی غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی۔ ایوان صدر میں 3 اہم ترین شخصیات اچانک پہنچی اور وہاں پر پھر ایک بہت غیر معمولی نوعیت کی ایکٹیویٹی ہوئی۔ اس کے بعد فوج کے جو سپریم کمانڈر ہیں ان کی جانب سے براہ راست شہباز شریف کو ایک وارننگ جاری کی گئی۔ شہباز شریف کو باقاعدہ ایک وارننگ کی صورت میں ایک اور مراسلہ بھیجا گیا، اور اس مراسلے میں یہ کہا گیا کہ بجائے اس کے کہ آپ چیف جسٹس پر حملہ کریں، بجائے اس کے کہ آپ سپریم کورٹ کے اندر بغاوت کروائیں، آپ ہر صورت میں عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کروائیں، سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کروائیں، ورنہ آپ پر توہین عدالت لگ سکتی ہے۔ اور وہ تمام کردار جو اس وقت الیکشن ملتوی کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تمام کردار آرٹیکل 6 کی زد میں آ سکتے ہیں، یعنی ان کے خلاف غداری کے مقدمات درج کیے جا سکتے ہیں۔ اب اس کے فوراً بعد ریڈ زون میں ایک ایمرجنسی صورتحال پیدا ہو گئی۔ 5 جو مسٹیریس کریکٹرز ہیں، جن کے نام بھی آپ کو بتاتے ہیں، جن کے چہرے بھی آپ کو دکھاتے ہیں، ان 5 مسٹیریس کریکٹرز کو، ان 5 پراسرار کرداروں کو ریڈ زون کی ایک حساس ترین عمارت میں بلایا گیا۔ اب یہاں پر ایک بڑی خوفناک قسم کی واردات پلان کی گئی۔ اپنی جانب سے اس واردات کو مکمل طور پر خفیہ رکھنے کی کوشش کی گئی، اپنی جانب سے اس ایکٹیویٹی کو میڈیا سے چھپانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے بعد ایک انٹیلیجنس انفارمیشن لیک ہوئی، ایک حساس نوعیت کی انٹیلیجنس اطلاع لیک ہوئی، اور پھر اس سے پتہ چلا کہ سیسیلین مافیا، شریف خاندان جس کو عدالتوں نے سیسیلین مافیا قرار دیا تھا، یہ کس قسم کی واردات کرنے جا رہا ہے۔ اگر یہ کلپ اور یہ انٹیلیجنس انفارمیشن لیک نہ ہوتی تو پھر اس واردات کا یہ جو بھیانک ترین راز ہے یہ کبھی بھی نہ کھلتا۔ اب اس واردات کا جو کلپ ہے، اس میں حیران کن طور پر پاکستان کا جو سب سے طاقتور ادارہ ہے، جو پاکستان میں طاقت کا سب سے بڑا مرکز ہے، اس کے طاقتور ترین سربراہ بھی نظر آئے۔ یہی ایک ایسی طاقتور شخصیت ہیں جن کے متعلق یہ بتایا گیا ایک انٹیلیجنس انفارمیشن میں کہ انہوں نے ایک خوفناک حد تک خفیہ ملاقات کی۔ اس ملاقات کے متعلق تمام جو فریقین ہیں ان سے اس ملاقات کو چھپایا گیا، لیکن اس کے بعد ایک انفارمیشن سامنے آئی اور پھر پتہ چلا کہ اس طاقتور شخصیت نے عمران خان صاحب کے جو بدترین دشمن ہیں ان سے ایک سیکرٹ میٹنگ کی، ان سے ایک خفیہ ملاقات کی، لیکن اس خفیہ ملاقات کے متعلق پھر یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ کس مقام پر ہوئی، کس عمارت میں ہوئی اور کتنی دیر تک جاری رہی۔ اس کے بعد ریڈ زون میں اب سے 20 منٹ پہلے 5 کرداروں کو ہنگامی طور پر طلب کیا گیا، اور پھر سپریم کورٹ کا جو پچھلا دروازہ ہے، یعنی ایک چور دروازے سے سپریم کورٹ پر حملہ کر دیا گیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں سپریم کورٹ پر اس قسم کا حملہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا۔ اسی وجہ سے اس کا ایک کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ اب سیسیلین مافیا نے سپریم کورٹ پر حملہ کر کے ایک ایسی واردات کی ہے جس پر پورا عالمی میڈیا بھی چیخ اٹھا ہے۔ پاکستانی میڈیا تو اس پر مکمل خاموش ہے، لیکن عالمی میڈیا بھی چیخ رہا ہے کہ ناکام ترین ریاستوں میں، قحط زدہ ریاستوں میں، جنگوں سے متاثر ریاستوں میں بھی اس قسم کی گھنونی وارداتیں نہیں کی جاتی اور اس قسم کی اندھیر نگری نہیں کی جاتی۔ اب اس واردات کے لیے شہباز شریف اچانک سامنے آئے اور پھر کیا کھیل کھیلا گیا، اس کے 3 نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ شہباز شریف نے اس واردات کے لیے پہلے نقطے میں یہ کہا کہ آئین نے اداروں کے درمیان طاقت کی تقسیم کی ہے، پاور کی تقسیم کی ہے۔ اس نے ریڈ لائن لگا دی کہ اس لائن کو کوئی عبور نہیں کر سکے گا، لیکن تاریخ کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ آج آئین کا سنگین مذاق اڑایا جا رہا ہے، آئین میں موجود مقننہ اور عدلیہ کے اختیارات کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اور پھر شہباز شریف نے یہ الفاظ بولے جو بڑے حیران کن قسم کے الفاظ ہیں، جن کا ایک ویڈیو کلپ بھی وائرل ہے کہ ایک لاڈلا کسی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوتا
چاہے کتنے بھی نوٹس ملتے رہے اسے آنن فانن رات کے اندھیرے میں مختلف عدالتوں سے ایکسٹینشن مل جاتی ہے۔ آج ایک لاڈلا ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر تکبر کے ساتھ بات کرتا ہے اور قانون اور آئین کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن یہاں اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پر تو قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، عمران خان صاحب کا نام ECL پر بھی نہیں ہے، اس کے باوجود عمران خان صاحب ملک میں موجود ہیں۔ عمران خان صاحب جان پر کھیل کر عدالتوں میں بوگس ترین مقدمات میں پیش بھی ہو رہے ہیں، لیکن نواز شریف یہاں سے جن کو سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا تھا، جن کو عدالتوں نے کرپٹ، اشتہاری، مفرور اور مجرم قرار دیا تھا، وہ یہاں سے صرف 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پر فرار ہوئے، آج تک دوبارہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ اس لیے شہباز شریف نے یہ جو بھاشن دیا کہ عمران خان عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے، اس کے اوپر اب شہباز شریف کے خلاف نئے نئے لطیفے گھڑے جا رہے ہیں اور ان کے خلاف میمز کا ایک طوفان آ گیا ہے۔ لیکن شہباز شریف کی اس تقریر کے فوراً بعد سپریم کورٹ کے پچھلے دروازے سے ایک خوفناک حملہ کر دیا گیا۔ اس کا اب ایک 47 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ بھی وائرل ہے۔ اب یہ جو ویڈیو کلپ ہے اس میں جو 5 کردار نظر آ رہے ہیں ان کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور اس ویڈیو اور خبر کے جو 2 اہم ترین نکات ہیں ان کے متعلق بھی مختصراً آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب شہباز شریف نے، مریم نواز نے، فضل الرحمان اور آصف علی زرداری نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم چیف جسٹس کے اختیارات کو مکمل طور پر ختم کر دیں گے، یعنی عملی طور پر چیف جسٹس کو معطل اور برطرف کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے رات کو کابینہ کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا گیا، ریڈ زون میں پرائم منسٹر ہاؤس میں یہ ہنگامی اجلاس بلایا گیا۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ چیف جسٹس صاحب سے از خود نوٹس کا اختیار واپس لیا جائے گا، یہ اختیار آئین کے تحت چیف جسٹس کے پاس ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ از خود نوٹس لینے کا جو اختیار ہے یہ فل کورٹ کو دیا جائے، اور چیف جسٹس صاحب کا جو آئینی اختیار ہے بینچ تشکیل دینے کا، یہ اختیار بھی واپس لے لیا جائے تاکہ مریم نواز کو سپر چیف جسٹس بنا دیا جائے۔ مریم نواز جو عدالتوں سے فراڈ اور جعل ساز خاتون قرار پائی تھیں، پھر ان کی مرضی کا بینچ تشکیل دیا جا سکے، اور یہ پاکستان کی سپریم کورٹ پر اور پاکستان کی عدلیہ پر اور چیف جسٹس پر تاریخ کا بدترین حملہ ہے جو چھپ کر چور دروازے سے کیا گیا ہے، اور پوری دنیا کا عالمی میڈیا پاکستانی حکومت کو ایک روگ حکومت یعنی ایک بدماش حکومت قرار دے رہا ہے۔ لیکن یہاں پر چیف جسٹس صاحب نے رات کو ہنگامی عدالت لگا کر اس پورے پلان کو الٹا کر رکھ دیا۔ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ اب ان کے ساتھی ججز بھی سامنے آ گئے ہیں۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، کیونکہ رات کو جو ایک ہنگامی عدالت لگی ہے اس نے عملاً شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کو اڑا کر رکھ دیا ہے۔ شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ اب عملاً مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ایک ہنگامی فیصلے کے متعلق ایک بہت بڑی خبر آ گئی۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے اس حساس فیصلے سے جڑی یہ خبر اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ پاکستان کے پورے مین سٹریم میڈیا نے، پاکستان کے تمام مرکزی نیوز چینل نے اسی ایک خبر کو اور اس ایک فیصلے کو اپنی پہلی ہیڈ لائن کے طور پر ٹیلی کاسٹ کیا ہے۔ GHQ کے اس ہنگامی فیصلے سے جڑی یہ خبر اتنی حساس نوعیت کی ہے کہ اسی ایک خبر کو پاکستان کے تمام جو نیوز چینلز ہیں ان کے پرائم ٹائم پروگرامز میں بڑے معنی خیز انداز میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو کن حالات میں یہ فیصلہ کرنا پڑا ہے، اور GHQ کا یہ جو ہنگامی فیصلہ ہے یہ کتنی حساس نوعیت کا ہے۔ اب یہ خبر اور یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب مریم نواز کی اپنی ایک ویڈیو غلطی سے لیک ہو گئی۔ یہ ایک تباہ کن اور شرمناک قسم کی ویڈیو ہے جو کہ مریم نواز کی غلطی کی وجہ سے اور ایک بہت بڑے بلنڈر کی وجہ سے لیک ہو گئی۔ یہ ویڈیو اکتوبر پلان اور 2 طاقتور شخصیات کے متعلق ہے۔ اسی وجہ سے اب یہ جو ویڈیو کلپ ہے جو تقریباً 48 سیکنڈ کا ہے، اس نے سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر مریم نواز کے اس بلنڈر پر مبنی یہ جو ویڈیو ہے اس کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹس بھی کیے گئے ہیں، اس کو بہت تیزی کے ساتھ شیئر بھی کیا جا رہا ہے، لیکن پاکستان کا جو مرکزی میڈیا ہے اس نے اس ویڈیو کو نشر نہیں کیا۔ اس ویڈیو سے جڑی خبر کو مکمل طور پر دبا دیا گیا۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو پلان مریم نواز سے غلطی سے لیک ہوا،
ایک ویڈیو کی صورت میں اس میں کن دو طاقتور شخصیات کا ذکر ہے اور اس ویڈیو میں کس قسم کے مناظر ہیں اور اس خبر کے دو اہم ترین نکات کیا ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ چیف جسٹس بندیال صاحب نے اب سپٹمبر 2023 میں ریٹائر ہونا ہے۔ سپٹمبر 2023 میں ان کے عہدے کی میعاد ختم ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ چیف جسٹس بن جائیں گے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن نے چیف جسٹس بننا ہے اور جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف ابھی سے مریم نواز نے ایک کیمپین شروع کر دیا ہے تاکہ ان کے چیف جسٹس بننے کا راستہ روکا جا سکے۔ اب دوسری جانب صدر عارف علوی کے عہدے کی میعاد بھی سپٹمبر میں ختم ہو رہی ہے۔ تو اب پلان یہ بنایا گیا جو مریم نواز کی ایک ویڈیو کی صورت میں لیک ہو گیا کہ عمران خان صاحب کو اب گرفتار کیا جائے گا اپریل کے آخری ہفتے سے پہلے، اس کے بعد انہیں سندھ منتقل کیا جائے گا۔ اگر عمران خان صاحب کو حفاظتی ضمانت مل بھی گئی تو اس کے فوراً بعد انسداد دہشت گردی کے دفعات کے تحت نام نہاد اور بوگس ترین عمران خان صاحب پر مقدمات درج کیے جائیں گے اور پھر ان کو سندھ کی کسی بدنام زمانہ جیل میں منتقل کیا جائے گا۔ اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد نواز شریف کی نااہلی ختم کرائی جائے گی، اپنا صدر نون لیگ لے کے آئے گی اور اس وقت بھی اگر الیکشن سرویز یہ ہوئے کہ نون لیگ کسی صورت الیکشن نہیں جی سکتی، یعنی 50%، 60% دھاندلی کے بعد بھی اگر نون لیگ الیکشن نہیں جی سکتی تو پھر الیکشن 1 سال کے لیے ملتوی کر دیا جائے گا۔ یہ پورا پلان اب مریم نواز نے بنایا ہے جو کہ سامنے آ گیا ہے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب فوج کے ایک اعلیٰ طیارے نے آج کے دن میں ہنگامی اڑان بھری۔ یہ پرواز چیف جسٹس پر حملے کے بعد بھری گئی اور پھر اسی پرواز میں اس جہاز میں ایک اعلیٰ ترین شخصیت سوار تھی جس کا فوج سے تعلق ہے، یعنی فوج سے جڑی ایک اعلیٰ ترین شخصیت اس پرواز میں اور اس طیارے میں سوار تھی۔ اب یہ جو پرواز ہے اس کا بڑا ایک خاص قسم کا مشن تھا، اگرچہ یہ جو شخصیت ہے یہ فوج سے جڑی ایک اعلیٰ شخصیت ہے لیکن یہ پیورلی ایک سیاسی مشن تھا۔ اسلام آباد سے فوج سے جڑے اس اعلیٰ ترین طیارے نے پرواز کی، اس کے بعد اسی طیارے کی منزل لاہور تھی۔ لاہور میں لینڈنگ کے بعد فوج سے جڑی اس اعلیٰ ترین شخصیت کی جب وہاں لینڈنگ ہوئی تو اس کے بعد ایک کلپ سامنے آیا جو کہ اس وقت وائرل ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ فوج سے جڑی اس اعلیٰ ترین شخصیت کی لاہور میں کتنی غیر معمولی سرگرمی تھی اور کتنی آپ یہ کہتے ہیں کہ ان یوزول قسم کی ایکٹیویٹی تھی۔ اب فوج سے جڑی یہی جو شخصیت ہے لاہور پہنچنے کے بعد سیدھی زمان پارک پہنچی۔ زمان پارک میں پہنچنے کے بعد فوج سے جڑی اسی اعلیٰ ترین شخصیت کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور خان صاحب کے ٹیبل پر پھر 3 نئے آپشن رکھ دیے گئے۔ یہ آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک حساس ترین خبر ہے۔ اب عمران خان صاحب کے سامنے فوج سے جڑی اس اعلیٰ ترین شخصیت نے ایک آپشن تو یہ رکھا کہ اگر عمران خان صاحب اکتوبر میں الیکشن کروانے پر رضامند ہو جائیں، یعنی صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کی تاریخ سے پیچھے ہٹ جائیں اور اس بات پر رضامند ہو جائیں کہ اکتوبر میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ایک ساتھ ہوں تو پھر عمران خان صاحب کی گرفتاری نہیں ہوگی، پھر پی ٹی آئی کے کارکنوں پر جو اس وقت کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے یہ کریک ڈاؤن بھی ختم ہو جائے گا اور پھر پی ٹی آئی کو جو اس وقت کالعدم قرار دینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں یہ کوششیں بھی ممکنہ طور پر ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے سامنے ایک اور آپشن یہ رکھا گیا کہ اس وقت جی ایچ کیو اور اسٹیبلشمنٹ ممکنہ طور پر اور مبینہ طور پر ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ پر بھی کام کر رہے ہیں، تو عمران خان صاحب اس ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے لیے مزاحمت نہ کریں۔ لیکن عمران خان صاحب نے ان دونوں آپشنز کو ریویو کیا اور اس کے بعد خان صاحب نے ان دونوں آپشنز کو مسترد کر دیا، کیونکہ خان صاحب نے یہ کہا کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اکتوبر میں بھی الیکشن ہو جائیں گے، اکتوبر میں کوئی نیا بہانہ گھڑ لیا جائے گا۔ اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے متعلق خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ اس کے ذریعے الیکشن غیر معینہ مدت تک ملتوی ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آ گئی۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ اب یہ خبر عین اس وقت آئی جب چیف جسٹس صاحب نے شہباز شریف کی واردات کے بعد جوابی وار کر دیا۔ آدھی رات کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے پہلے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا تھا، اب افطار کے بعد بھی چیف جسٹس صاحب اور جج صاحبان نے اپنی عدالت لگا لی اور پھر ایک ہنگامی نوعیت کا فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے۔ اس فیصلے کے
3 اہم ترین نکات مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ اب اس فیصلے کے پہلے نقطے میں چیف جسٹس بندیال صاحب نے یہ کہا کہ صرف ایمرجنسی لگا کر الیکشن ملتوی کیے جا سکتے ہیں۔ اس کیس کی سماعت چیف جسٹس بندیال صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے کی۔ اسی بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین اور جسٹس جمال مندوخیل شامل تھے۔ اس فیصلے کے دوسرے نقطے میں چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی قانونی تنازع میں نہیں پڑنا چاہیے، لیکن یہ قانونی معاملہ خلا میں حل نہیں ہو سکتا۔ آئین ایک زندہ دستاویز ہے، اس کی تشریح زمینی حالات پر مبنی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بعد اس فیصلے کا جو تیسرا حصہ ہے، اس نے شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کو عملی طور پر ختم کر دیا۔ اسی وجہ سے اب یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز بن گئی ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے اس فیصلے کے تیسرے نقطے میں کہا کہ 2 جج صاحبان کا اختلافی فیصلہ یہ ایک الگ کیس ہے۔ 1 مارچ کے فیصلے پر ہمارا جواب یہ ہے، جو آپ نے بڑے غور سے سننا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہمارا جواب یہ ہے کہ قانون صدر کو اختیار دیتا ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دیں۔ اگر کوئی 1 مارچ کے فیصلے پر وضاحت چاہتا ہے تو الگ سے درخواست دے۔ سادہ سا سوال یہ تھا کہ الیکشن کمیشن تاریخ آگے کر سکتا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد اس فیصلے کا چوتھا نقطہ شریف خاندان کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ اس فیصلے کے چوتھے نقطے میں چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اس وقت مقدمہ تاریخ دینے کا نہیں بلکہ الیکشن منسوخ کرنے کا ہے۔ جمہوریت کے لیے الیکشن انتہائی ضروری ہیں۔ 2 معزز جج صاحبان نے جو فیصلہ دیا ان کی اپنی رائے تو ہے، لیکن اس کا موجودہ کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک سنجیدہ معاملے کو بائی پاس نہ کیا جائے۔ لیکن اس کے بعد اس فیصلے کا سب سے اہم ترین نقطہ آ گیا جس نے شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کو عملی طور پر ختم کر دیا۔ اب اس نقطے میں جسٹس اعجاز الحسن نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار کہاں سے آیا کہ صدر کی دی گئی الیکشن کی تاریخ کو بدل دے؟ کیا الیکشن کمیشن 90 دن سے زائد کی تاخیر کر سکتا ہے؟ اس پر چیف جسٹس نے یہ کہا کہ الیکشن ایکٹ کا سیکشن 58 الیکشن منسوخ کرنے کی اجازت کسی صورت نہیں دیتا۔ اب یہاں پر جسٹس منیب نے یہ لکھا کہ اگر الیکشن ممکن نہیں تھے تو الیکشن کمیشن کو عدالت سے رجوع کرنا چاہیے تھا۔ الیکشن کمیشن آج خود الیکشن ملتوی کرنے کا حکم جاری نہیں کر سکتا، اور اگر الیکشن کمیشن کو 6 ماہ تک الیکشن ملتوی کرنے کی اجازت دے دی جائے تو پھر تو الیکشن کمیشن 6 سال تک بھی الیکشن ملتوی کر دے گا۔ لیکن اس کے بعد اس فیصلے کے آخری نقطے نے شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کو اڑا کر رکھ دیا۔ یہ آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے۔ اس فیصلے کے اس نقطے میں چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ الیکشن کے لیے جج صاحبان کی تنخواہوں میں کٹوتی کر دی جائے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا الیکشن کے لیے پورے بجٹ کی ضرورت نہیں ہے، 20 ارب روپے کے لیے کٹ ہماری تنخواہوں پر بھی لگایا جا سکتا ہے اور حکومت اخراجات کم کر کے بھی 20 ارب روپے نکال سکتی ہے۔ یہاں پر جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ سارا معاملہ ترجیحات کا ہے۔ لیپ ٹاپ سکیم کے لیے اگر 10 ارب روپے خرچ کیے جا سکتے ہیں تو الیکشن جو قومی بقا کا معاملہ ہے اس کے لیے 20 ارب روپے خرچ کیوں نہیں کیے جا سکتے؟ اس کے بعد عدالت نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں الیکشن کمیشن کے پاس الیکشن ملتوی کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا، کسی قسم کا آئینی جواز الیکشن ملتوی کرنے کا موجود نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب پاکستان کی معیشت کے متعلق آج ایک عالمی مالیاتی ادارے نے یہ رپورٹ جاری کی کہ پاکستان عملی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے۔ IMF نے پاکستان کے ساتھ معاہدے سے انکار کر دیا، فوجی بجٹ پر 20 ارب روپے کا کٹ لگانا پڑا، اور IMF نے پاکستان کا ایٹمی پروگرام محدود کرنے کے متعلق شرائط عائد کرنا شروع کر دی۔ اب اس پوری صورتحال میں GHQ کے حوالے سے اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے 3 حساس ترین اطلاعات اسلام آباد میں گردش کر رہی ہیں۔ GHQ کے حوالے سے ایک انتہائی حساس اطلاع طاقت کے ایوانوں میں گردش کر رہی ہے، اور اس اطلاع میں کلیم یہ کیا گیا، یہ دعویٰ کیا گیا کہ GHQ آج بھی ایک اہم ترین شخصیت پہنچی۔ اس اہم ترین شخصیت کی اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ ترین عہدیداروں سے ملاقات ہوئی ہے۔ ممکنہ طور پر یہ ملاقات ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے لیے ہوئی ہے، اور یہ شخصیت ممکنہ طور پر ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کا حصہ ہو سکتی ہے۔ یہ ایک دعویٰ کچھ صحافیوں کی جانب سے کیا گیا، اگرچہ اب تک یہ ایک دعویٰ ہی ہے۔ اب اگر ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آتا ہے
تو شہباز شریف کی چھٹی تو ہو سکتی ہے، لیکن پی ٹی آئی اسے ایک ٹریپ سمجھتی ہے، اور عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ گیا تو پھر شہباز شریف کی بری کارکردگی کے لیے ایک کور اپ بھی ہوگا اور الیکشن بھی غیر معینہ مدت تک ملتوی ہو جائیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔